बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि हर रोज़ आप लोग देखते और सुनते हैं, हमारी आपसे मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, और ये प्रोग्राम बिलख़ुसूस आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी यकीनन आप सब लोग जानते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। उलमाए किराम जो कि प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई के लिए हर रोज़ की तरह आज भी माशाअल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप गुफ्तगू समात करते रहते हैं और रहनुमाई भी करते हैं आप अहबाब की, देखने वालों की, सुनने वालों की इंतहाई खूबसूरत और आसान अंदाज़ में। हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप कॉल करना चाहें, प्रोग्राम में सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी आप लोगों के सामने मौजूद हैं। आपके पैगामात मिलते रहते हैं, हम तक पहुंचते रहते हैं, और ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के पैगामात, आप लोगों के मसाइल, आपके सवालात हम तक पहुंचते रहते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप अहबाब की रहनुमाई जो है वो साथ साथ मुकम्मल की जाती है। तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का जो सफ़र है इसी तरह जारी सारी रहेगा। तमाम देखने वाले, सुनने वाले हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस्तिखारे के अलावा भी हम साथ साथ गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में होती रहती है, और अहबाब के सवालात के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम किसी न किसी एक मौजू पर भी गुफ्तगू अपने उलमा से, पीर साहब क़िबला से हमारी जारी रहे, ताकि इस्तिखारे के हवाले से भी रहनुमाई आपकी होती रहे, और उसके अलावा भी अगर कोई फ़िक़ही मसाइल हैं, कोई परेशानियाँ ऐसी हैं या कोई ऐसा मसला है तो वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहते हैं। इंशाअल्लाह आज भी गुफ्तगू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं, उनसे बात करेंगे, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम जी। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, चले जी, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है जी। दोबारा कॉल मिलेगी तो हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर जो है वो बात करेंगे। नंबर्स आप लोगों के सामने हैं, आप जैसे भी बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। अल्लामा साहब क़िबला भी हमारे साथ हैं, पीर साहब, और हमारी कोशिश रहती है कि हम आसान अल्फाज में जो है वो तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहे, ताकि हमारे अहबाब की रहनुमाई भी साथ साथ देखने वालों की, सुनने वालों की होती रहे। अल्लामा साहब क़िबला, ईमान का कामिल होना और ईमान वाले कौन हैं, और अक्सर अहबाब ये सवाल करते हैं। तो आज ही हमारे एक दोस्त के साथ गुफ्तगू मेरी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। ईमान के कामिल होने की जो निशानियां हैं वो क्या होती हैं और क्या होनी चाहिए, और मोमिन के लिए, बंदा मोमिन के लिए क्या अहकामात हैं परवरदिगार आलम की जानिब से, इस पर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू हम करेंगे आज आपसे, और साथ साथ सवालात भी होंगे शामिल इंशाअल्लाह। कॉलर एक और हैं, उनसे हम पहले बात कर लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं महाफरूक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरी बहन, बोलिए क्या सवाल है? मुझे 2 इस्तिखारे करवाने हैं, एक अपने लिए और एक अपनी वालदा के लिए। अच्छा जी, बताइएगा क्या मसला है आपका? मुझे, मेरी शादी को 2 साल हो गया, मैं साहिब औलाद नहीं हूँ। मुझे कोई इसका इस्तिखारा भी कर दे और कोई वज़ाइफ है तो इसका भी बता दें। अच्छा, 2 साल शादी को। आपके शौहर का नाम क्या है? शौहर का नाम है फ़रूक महबूब। उनकी वालदा का?
सुरैया। कोई मसला है, कोई मेडिकल इशू है, क्या परेशानी है? नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं सब ठीक है, अल्लाह की तरफ से है। अच्छा जी, चले मेरी बहन, वालदा का बताएं क्या मसला है? वालदा का नाम है रुबीना सजाद। अच्छा जी, उनको डेंगू हुआ हुआ है, 1 वीक हो गया, लेकिन उनके सर की शिद्दत जो पेन है ना, वैसे लगता है जैसे उनको माइनर अटैक आ रहा हो जैसे। उनकी सर की पेन ही नहीं जाती है। मेडिसिन देते हैं, जितने मेडिसिन का असर रहता है वो ठीक रहती है। आए दिन बीमार, जब से मेरी शादी हुई तब से ज़्यादा इशू है कि उनको वो बीमार से बीमार ही अच्छा, डेंगू को हुए कितना दिन है उनका? डेंगू हुए तो उनको 1 वीक हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरी शादी के बाद से, जब से है ना मेरी शादी हुई है, वो वीक से वीक होती जा रही, कमज़ोर बहुत हो गया और बीमारियां एक से बढ़ के एक। पहले उनका ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद अब उनको डेंगू हो गया, डेंगू होने के बाद उनको ये सीवियर हेडेक रहता है हर अल्लाह टाइम। करीम से दे उनको, अल्लाह करीम से आमीन। दे। तो आप भी करवाइएगा खसूसी मेरे लिए और मेरी वालदा के लिए, और प्लीज़ इस्तिखारा जी मेरी बहन, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, सवालात दोनों आपके हम तक पहुंच गए हैं। और जहाँ तक रही आपकी वालदा के हवाले से, मतलब चूँकि जो डेंगू का आपने डिस्कस किया है, तो वो तो मैं ख़ुद जो है वो इस टाइम से गुज़रा हूँ। तो डेंगू में जो है वो इन दिनों में सर की जो दर्द है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करती है और बहुत देर तक रहती है। अक्सर ऐसा होता है बॉडी की और जिस्म की और तमाम जो है वो, तो इसीलिए वो तो शायद हो सकता है कि कुछ थोड़ा वो मामला, हाँ अगर स्टिल सर के दर्द रहती है, जिस तरह आपने बताया कि कुछ बीमारियाँ मसाइल उनके साथ हैं, तो वो फिर एक अलग चीज़ होगा। हो सकता है आप किसी अच्छे न्यूरो को जो है वो उनका दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर आप रब्ता करें, तो इंशाअल्लाह रहनुमाई भी होगी। अल्लाह करीम सेहतयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए भी औलाद की भी नेमत से मालिक आपको माला माल करे इंशाअल्लाह, हमारी दुआ है। बाकी इंशाअल्लाह तफसील से वजाहत और रहनुमाई फिर सब आपकी करेंगे इंशाअल्लाह। जी फिर सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा, आपके जो 2 सवाल हैं, पहला तो ये है कि आपकी वालदा का है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। साफ ज़ाहिर है कि ये कोई डेंगू बुखार जो है कि ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि ठीक ना होने वाला हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल, कोई लंबी चौड़ी इस डेंगू के लिए मेडिसन भी नहीं है। डॉक्टर ज़्यादातर पैनाडोल पे ही जो है वो इत्तिफाक करते हैं। बारकैफ वालदा के लिए जो मेडिसन यूज़ कर रहे हैं वो करते रहें। इसके साथ साथ सूरत फातिहा शरीफ का कसरत से जो है वो इस्तेमाल करें, कसरत से पढ़ें सूरत फातिहा को। जितना ज़्यादा पढ़ के पानी दम करके अपनी वालदा को आप दे सकती हैं वो दें, इंशाअल्लाह कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। सेकंड, जो आपने अपनी सूरत हाल बताई है कि मेडिकली भी ठीक हैं, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की तरफ से देर है, तो अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है या लतीफ़ हो। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूशी पढ़ें और 311 मरतबा या लतीफ़ पढ़ें। दिन में किसी एक दफ़ा पढ़ लें और दरूशी भी पढ़ें, और इसके साथ मेरा बेटा नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। या लतीफ़ पढ़ें 311 मरतबा, कुछ अर्सा पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमा देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जवाब आप तक पहुंच गया जी। जो सवाल आपने दोनों किए अपने बारे में, वालदा के लिए भी और आपके लिए भी, आपको जो है वो पिछले साहब ने बताया है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामला जो है वो बेहतर होंगे। परवरदिगार आसानियाँ जो है वो पैदा करे, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह आप सबके लिए भी, और बिलखसूस बीमारों के लिए भी स्पेशली मालिक अपना करम फरमाए। नेक्स्ट हैं कॉलर, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं इकरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरी बहन, बोलिएगा। मैंने ना आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक अपने हवाले से कि हमारे ना कारोबार में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, और घर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ना मसले मसाइल फैमिली के भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मेरे ससुराल में, और काम भी दिन ब दिन ना ख़राब से ख़राब ही हो रहा है। मतलब जो भी काम करो ना तो टेंशन होती है और सही नहीं हो रहा। तो इसके हवाले से कुछ बता दें। और दूसरा, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। उनकी ना औलाद नहीं हो रही, उनकी शादी को 2-2.5 साल हो गए हैं, तो मिस कैरेज भी उनके 2-3 हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ बता दें। भाई का नाम क्या है? बिलाल। वालदा का क्या नाम बताया है? समीना। समीना,
ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے گا آپ. دونوں سوالات ہم تک پہنچے ہیں. ایک تو آپ نے اپنے بارے میں جو گھریلو حوالے سے بات کی, دوسرا اپنے بھائی کے اولاد کے حوالے سے. تو انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کریں گے آپ کی. جی میرا بیٹا, آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کے گھریلو مسئلے مسائل ہیں, آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گھر میں. نماز یقیناً ہمارا یقین ہوتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نماز پڑھتا ہے, اور اگر کوئی کمی کوتاہی اس میں ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, تو اس کو دور کر دیں. کثرت سے قرآن پڑھیں گھر میں جتنا پڑھ سکتی ہیں, اور صرف کوئی لمبے چوڑے میں آپ کو وظائف نہیں بتا رہا. ایک آپ نے قرآن پڑھنا ہے, جتنا پڑھ لیں. دوسرا آپ استغفار کریں, جتنی زیادہ کثرت سے استغفار کر سکتی ہیں وہ آپ کریں دن میں, تو اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. رہا آپ کے بھائی کا مسئلہ, تو وہ بھی انشاءاللہ جب آپ کثرت سے قرآن پڑھیں گی, استغفار کریں گی, دعا کریں گی, تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو انہیں اپنے بھائی کو کہیں کہ ایک لفظ ہے یا کریمو, یا کریمو جو ہے یہ 1100 مرتبہ اگر نماز عشاء کے بعد آپ کا بھائی پڑھ لے یا آپ کی بھابھی پڑھ لے, تو یہ 21 دن یا کریموں پڑھیں اول آخر درود شریف, اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں. روزانہ نماز ضرور پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کر دے گا, ضرور کر دے گا. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ہم بھی دعا کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. نیکسٹ ہیں جی کالر بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو, بول رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ امبرین محمود. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال کہ میں نے پوچھنا تھا کہ پچھلے مسلسل 2 سال سے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے, پرسوں ہمارا رزلٹ تک میں نے ان سے کہا میں دعا کروانی تھی کہ رزلٹ اچھا سا آ جائے, بہت ٹینشن ہے. پچھلے 2 سال سے رزلٹ اچھا نہیں آ رہا, مطلب کہ لاسٹ ایئر میں شاید کرونا کی وجہ سے تھا, اس ایئر بھی کچھ اچھے نہیں آ رہے, کرونا کو وہ نکال رہے. میں نے کہا کہ شاید سیکنڈ ایئر کا اچھا ہے, فرسٹ ایئر کا بھی آ جائے, میں دعا کروانی تھی. ابھی سیکنڈ ایئر کا ویٹ ہے؟ نہیں ابھی فرسٹ ایئر کا آ رہا ہے پرسوں. اچھا فرسٹ ایئر کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, چلیں ہم انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ, جزاک اللہ. رزلٹ اچھا آنا ظاہر ہے, جو پرفارمنس ہم دیتے ہیں رزلٹ بھی وہی ہوتا ہے, اور جو وہاں پر آپ کر کے آئے ہیں تو وہ کرنے والے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. تو بہرحال دعا تو یقیناً ہوتی ہے, اور اب تو دعا ہی ہے. اب تو کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بدل جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کو بتایا جائے. باقی انشاءاللہ پیر صاحب بھی کچھ رہنمائی آپ کی ضرور کریں گے انشاءاللہ. آپ نے بڑا خوبصورت آنسر تو دے دیا ہے جی میرا بیٹا. آپ نے رزلٹ کے انتظار ہے, انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. آپ دعا کریں, اور یا ستارو یا غفارو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد. جب فرض نماز پڑھ لیں تو یا ستارو یا غفارو یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, اور اس کے بعد اپنے لیے دعائے خیر کر لیا کریں. انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آ جائے گا, اور جو آپ کے نیک مقاصد ہیں, حاجات ہیں, اللہ وہ بھی پوری فرما دے گا. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے جی. نیکسٹ ہیں جی کالر, ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کلثوم بات کر رہی ہوں خیبر سے. پیر صاحب سے میں نے نا استخارہ کروانا, میری 2 بیٹیاں جی, ان کے رشتے نہیں ہو رہے کافی عرصے سے. اچھا جی, نام بتائیے گا. ایک کا نام اقرا ہے, ایک اسماء. استخارہ کا بتائیں کیوں نہیں ہو رہے, بس دعا کر دیں یا پڑھنے کے لیے کوئی وظائف بتا دیں. ایک کا نام کیا بتایا؟ اقرا. اور دوسرے کا نام؟ اسماء جی. اسماء, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے گا آپ. دونوں بیٹیوں کے حوالے سے جو آپ نے رشتوں کے سوال کیا ہے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. دعا گو بھی ہیں. پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے, اور آپ کے لیے بھی اور بھی جتنی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں, مالک ان سب کے لیے بھی اچھا باپ پیدا فرمائے, بہنوں کے, بیٹیوں کے. جی پیر صاحب کی بلا رہنمائی کی. میری بہن, آپ کو میں ایک قرآن پاک کی صورت بتا رہا ہوں,
آپ نا اس کو پڑھیں. ایک تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ سب معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں. جتنا مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے ہم کو مانگنا چاہیے. ہمارے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, ہمارے مانگنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن مالک کی عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. قرآن پاک کی ایک صورت ہے 26ویں پارے میں, سورۃ فتح, انا فتحنا لک فتحا مبینہ. اس صورت کو اگر آپ نماز ظہر کے بعد روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں, 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. اگر ورنہ آپ ایک دفعہ اس صورت فتح کو 26ویں پارے میں ہے, پہلی 2 صورتیں چھوڑ کے تیسری صورت ہے, اس کو آپ پڑھیں. اور جب صورت فتح پڑھیں اور اس کا آخر پہ اینڈ پہ رکوع جو چل رہا ہوتا ہے آخری صفحے پہ محمد الرسول اللہ, محمد رسول اللہ جب آپ پڑھیں تو اس کو 11 مرتبہ تکرار کریں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ آگے نہ پڑھیں بے شک, لیکن محمد رسول اللہ کا 11 دفعہ تکرار کر کے آپ آگے صورت کو کمپلیٹ کر لیں. تو یہ دعا کریں. اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیں. 2 رکعت نماز برائے حاجات مغرب یا عشاء کے بعد روزانہ ایک زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے 2 رکعت نفل حاجات پڑھنے ہیں اللہ کے حضور میں, اور اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ مالک آپ کی سب حاجات کو پورا فرما دے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. مزید آگے بڑھیں گے جی. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی لاہور سے ثنا بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میں نے پوچھنا کہ ایک تو گھر میں ہر وقت پریشانی یا بیمار ہی رہیں گے, یہاں جو بھی کام کرنا اس میں رکاوٹ ہی رہے گی, اور یہاں جو بھی رشتہ کرنا ہو جس حوالے سے اس میں بھی پریشانی رہتی ہے, ہر وقت کاموں میں رکاوٹ ہے. کیا وجہ ہے؟ جو پسند آئے گا وہاں پہ بات ہی نہیں بنے گی. رشتے کا مسئلہ آپ کا اپنا ہے؟ ہلو. ہلو جی. رشتے کے بارے میں جو آپ سوال کر رہی ہیں وہ اپنے بارے میں سوال کر رہی ہیں آپ؟ جی بھائی کے حوالے سے بھی اور بہن کے بھی. اچھا جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں. ابھی ٹی وی کا والیوم آپ کا کھلا ہوا تھا اور آپ ہماری بھی بات سن رہے تھے اور ٹی وی کا والیوم سے بھی آواز ساتھ ساتھ سن رہے تھے, تو پھر اس طرح پرابلم ہوتی ہے, پھر سوال ٹھیک سے بات پہنچ نہیں پاتی ہے, تو رہنمائی پہ ٹھیک سے نہیں ہوگی ایسے. بہرحال بھائی اور بہن کے رشتوں کے لیے اور گھریلو معاملات کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. پھر صاحب آپ جواب سن لیجیے گا اپنا. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ رشتوں کے معاملات ہیں یا کوئی مشکلات ہیں گھر میں, پریشانی ہیں, ہر گھر میں ہی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن ہم ہر مشکل کا حل بھی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. مشکلات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے. آپ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات جو ہیں ان کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یعنی یہ آیت اور اس کے آگے 2 آیات ہیں. سورۃ حشر ہے 28ویں پارے میں, اس کی آخری 3 آیات جو ہیں ان کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, اور اس کے بعد اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ رشتوں کے متعلق ہیں, وہ کاروبار کے متعلق ہیں, وہ رزق کے متعلق ہیں, گھر کی کوئی لڑائی جھگڑا ہے اس کے متعلق ہیں, جو بھی معاملات ہیں 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنا اللہ کے حضور میں دعا کریں. انشاءاللہ 11 دن یا 21 دن آپ پڑھیں گی تو آپ کو اچھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. 11 دن کے لیے وظائف بتائیں جی, آپ 11 دن کیجیے گا, اس کے بعد دوبارہ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا, پھر انشاءاللہ مزید بھی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی.
نیکسٹ ہیں کالر, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی افتخار بول رہا ہوں جی, میرا نام افتخار احمد ہے. جی افتخار میرا صاحب. نا ایک تو غصے کی زیادہ آتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں میں کر پاتا, ایک یہ مسئلہ ہے میرا. اچھا اور جی. دوسرا یہ کہ کام مجھے نا ملتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, اور روزی جو ہے نا وہ میری بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو تھوڑی ایسا کرتا ہوں پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا مجھے اچھا سا نا وظیفہ بتا دیں. اچھا چلے اللہ خیر کرے. عمر کتنی ہے آپ کی افتخار صاحب؟ میری 50 سال ہے. اچھا جی. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ شمیم اختر. ٹھیک ٹھیک, چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. بہت شکریہ, جزاک اللہ کال کی آپ نے. اور یہ بھی اصل میں مطلب یہ لوگوں کا کنسیپٹ ایسا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو اچھا سا وظیفہ جو ہے وہ بتا دیا جائے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ غصے کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے, تو غصہ ایک بہت جو ہے وہ عجیب سا عمل ہے انسان کی زندگی میں. جب انسان اطمینان سے مزاج میں اپنے طبیعت میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے تو بہت سے معاملات سے انسان بچ جاتا ہے. تو غصہ ہو جانا, ہائپر ہو جانا اور پھر وقتی طور کے لیے ہونا, اس کے بعد انسان کو جب سوچ آئے تو پھر انسان بڑی جو ہے وہ اس حوالے سے سوچتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. بہرحال اللہ کریم آپ کے لیے مہربانی کرے افتخار صاحب, ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ, اور وظیفہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو سکے گا انشاءاللہ. پیر صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. افتخار صاحب آپ کے لیے نا 2 وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ان کو پڑھنا ہے. ایک تو صبح کی نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں. روزانہ آپ نے پڑھنا ہے. آپ کا غصہ جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا. روزانہ ایک تسبیح پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح کی نماز کے بعد. اس کے بعد آپ کا جو ایک دوسرا سوال تھا کہ میں کوئی فیصلہ کر نہیں پاتا, تو آپ واللہ غالب علی امرہ, واللہ غالب علی امرہ, اس آپ نے آیت کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ. اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہتر ہے, ورنہ کسی ایک ٹائم فوکس کر لیں, ایک ٹائم میں پڑھ لیں. آپ اول آخر دروشی پڑھیں اور اس آیت کو پڑھیں واللہ غالب علی امرہ. انشاءاللہ آپ کے اندر وہ قوت اور طاقت بھی پیدا ہو جائے گی فیصلہ کرنے کی, اور آپ فیصلہ کر سکیں گے, ہمت آ جائے گی. یہ 2 وظیفے ہیں, آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی پیر صاحب. نیکسٹ کالر دیکھیں گے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی, وہ مولوی صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے بھی آپ نے وظیفہ بتایا تھا. میں نے اپنی میاں کا استخارہ کروایا تھا, تو آپ نے اپنے کاروبار بھی نہیں ہے اور قرضہ بھی بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ کروایا تھا. تو پھر آپ نے نا پھر بتایا تھا مجھے وہ وظیفہ بتایا تھا آپ نے, یا وہابو یا رزاقو کا, تو وہ بھی میں نے کیا, کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اچھا ٹھیک ہے, یا رزاقو اور نا ہاں جی. اچھا جی. اور میرے بیٹے کے نا الرجی سی ہے, گلا بھی خراب رہتا ہے, اور کوئی میڈیسن لے تو اس کے نا بن جاتے ہیں, ڈاٹس وغیرہ بن جاتے ہیں. تو بیٹے کا نام کیا ہے؟ احتشام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بیٹے کا نام احتشام بتایا ہے, اور سوال پھر صاحب آپ نے سنا ہی ہے, اور باقی شوہر کے حوالے سے انہوں نے جو بتایا یا رزاق یا وہابو کا بتایا گیا تھا ان کا وظیفہ, لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کاروباری حوالے سے بھی, صحت کے حوالے سے بھی, اور دوسرا قرض کے حوالے سے جنہوں نے بات کہی ہے. تو آپ کچھ رہنمائی کیجیے. میری بہن, ہم صرف اس لمٹ کو نہ رکھیں کہ ہمارا ایک مقصد پورا ہو جائے گا تو ہم پھر اس کو سٹاپ کر دیں گے. آپ اس کو پڑھتے رہیں, یہ دونوں بڑے خوبصورت اللہ کے صفاتی نام ہیں. آپ کریں اس طرح کہ یا وہابو کو چھوڑ دیں اور یا رزاقو, اس کو پڑھتے رہیں. 313 مرتبہ اس کو پڑھیں ہر نماز کے بعد. آپ پڑھ لیں یا آپ کا شوہر پڑھ لیں. یا رزاقو کی تسبیح جو ہے نا, یہ 313 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں.
باقی رہا کہ آپ کے وہ بیٹے کا جو وہ صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے یا کوئی کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. زیادہ کرتے ہیں تو آپ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر تو اس کو دم کر دیا کریں، یا پانی دم کر کے اسے پلا دیا کریں، یا گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ دیا کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. شہد لے لیں تھوڑا سا، بلکہ بہت اچھا ہے اگر شہد لے کر اس پہ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر دم کر کے آپ تھوڑا سا اسے دیں گے تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. چلے بہتر ہے جی. انشاءاللہ دونوں جواب آپ کو دیے ہیں جی دوبارہ سے پیر صاحب نے، تو انشاءاللہ اللہ کریم چاہا معاملات بہتر ہوں گے. ہر چیز کو ایک وقت لگتا ہے، تھوڑا سا ظاہر ہے چیزیں اگر ایسے ہوں تو پھر وہ ایک دم سے ٹھیک تو نہیں ہوتی ہیں. اللہ کریم میں چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. نیکسٹ ہیں کالر، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ بس سوال یہی ہے کہ کیا بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. نام بتائیے گا والدہ کا بچوں کی؟ گلفرادہ بیگم. اور بچوں کے بھی نام بتا دیں شادی کا جن کا مسئلہ. ناصر اسلم. ناصر اسلم. ٹھیک ہے. بس یہی سوال ہے محترم یا اور اس کے علاوہ کچھ آپ جاننا چاہیں گے؟ نہیں یہی سوال. ٹھیک چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. پروگرام دیکھیے گا آپ ناصر اسلم صاحب کے لیے جو آپ نے بچوں کے شادی کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو پیر صاحب انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی. دیکھیں میرے بھائی، آپ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد جس ٹائم میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. آپ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں، اور 2 رکعت برائے نفل حاجات پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کے آپ نے نا یا رحمانو یا رحیمو اس کی 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. یا رحمانو یا رحیمو 3 تسبیح پڑھ کر اول آخر دروشی پڑھیں، اور پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے. یہ انشاءاللہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. نوافل ان کا ایک اپنا ثواب ہے، حاجات انسان کی اپنی ہوتی ہیں. اسی طرح یا رحمان و یا رحیم و یہ اللہ کے دونوں بڑے خوبصورت صفاتی نام ہیں، اور یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے بسم اللہ شریف ہے اللہ کو نکال کے. تو یا رحمان و یا رحیم و اس کو پڑھیں آپ کثرت سے. 3 تسبیح پڑھیں روزانہ، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں. تو آپ نے اپنے مسائل کو، اپنے مقاصد اور حاجات کو فوکس رکھنا ہے جب آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ رب العالمین جو ہے وہ کرم فرمائے گا. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کریں گے جی. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہیں وہ کالر ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ ہاں جی بھائی، ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. کتنا 7 سال ہو گئے ہیں. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ 7 سال ہو گئے ہیں اور اولاد ہی نہیں ہو گئی. اتنی دوائی لے لی ہے، کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا. اچھا جی. نہیں تو میری بہن یہ بتائیے، مطلب جو میڈیسن آپ استعمال کر رہی ہیں تو کیا ڈاکٹرز نے کچھ کہا ہے آپ کو، کوئی مسئلہ ہے میڈیکلی؟ ہاں جی مسئلہ میرے میاں میں تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن اچھا جی دوائی بہت زیادہ کھائی ہے، آرام آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اللہ کریم مہربانی کرے. کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ محمد اصغر. اچھا جی. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام معافیہ. ٹھیک. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں.
بہت شکریہ. اللہ کریم مہربانی کرے, آسانیاں پیدا کرے. بہت زیادہ مطلب دوائی کھائی ہے جس طرح آپ نے بتایا, میڈیسن جو بھی کسی بھی مسئلے کے لیے, تو یہ تو اس کا حل نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ اس کی دوائی کھا لی جائے تو اس کا کوئی حل ہو جائے. ہاں اگر اچھے طریقے سے ہم اپنی جو ہے وہ اپنے پوائنٹ تک پہنچ سکیں, اپنی بیماری کو ڈھونڈ سکیں, پتہ چلے کہ کیا مسئلہ ہے, کیا بیماری ہے, تو اس کے لیے اچھا استعمال کیا جائے تو وہ پھر بہتر ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے تو اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور مہربانی ہوگی. آپ اچھا جو ہے وہ گمان رکھیے اور سوچ بھی اچھی رکھنی چاہیے. باقی انشاءاللہ پھر صاحب رہنمائی ضرور کریں گے آپ کی. سوال اولاد کے جی اولاد کے حوالے سے پھر صاحب 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو لے کے. جی میرا بیٹا آپ جو ہے نا ایک تو نماز کی پابندی کریں, کیونکہ مشکل وقت میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. اور رب کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں, کثرت سے نوافل پڑھیں. جتنا رب کو یاد کریں گے اتنا ہمارے لیے اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سورۃ مریم جو ہے اس کو پڑھا کریں, روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں, 16ویں پارے میں ہے, 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور اس کے بعد اولاد کے لیے دعا کیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. باقی جو میڈیسن ہے, ڈاکٹر کا علاج ہے, وہ جیسے مناسب سمجھیں آپ کو وہ کرتی رہیں, لیکن ساتھ ساتھ سورۃ مریم جو ہے اس کو پڑھتے رہیں. چلیں انشاءاللہ جی. نیکسٹ ہیں جی کالر, دیکھتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میرا نام ندیم اختر ہے. میں اچھا ہلو. جی میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی اب آپ کی آواز آئی ہے, بریک بتائیے. جی میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں ایک جاب کرتا تھا فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں. اچھا جی. 7 سال پہلے میری ڈسمسل ہو گئی تھی اور بس میں بڑا پریشان ہوں. عدالتوں میں بھی بڑا پریشانی اور گزر رہی ہے اور ابھی تک کوئی معاملات میرے بحالی کے نہیں چل رہے ہیں, نہ ہی کسی جگہ سے مجھے کوئی مطلب جو ہے نا وہ ریلیف مل رہا ہے. وظیفے بھی بڑے کر چکا ہوں, بڑا کچھ کیا, لیکن ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا. تو حضرت سے گزارش ہے کہ کوئی وظیفہ کوئی ایسا بتائیں جس سے اللہ پاک میری مشکل آسان کرے اور میں اپنے عزت سے بری ہو جاؤں, اپنے رزق سے بحال ہو جاؤں. اللہ کریم مہربانی کرے. جی شکریہ. اچھا جی چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. پیر صاحب میرے بھائی آپ ماشاءاللہ وظائف سے گزرے ہوئے ہیں. یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ وظائف جتنے بھی پڑھ لیں آپ, میں بھی کہ آپ کس حد تک اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا کس حد تک نہیں پڑھ رہے. جتنے قرآن پاک کے وظائف ہوتے ہیں نا, سب سے اس میں جو میرے مشاہدے میں بات ہے کہ ہم قرآن ہی صحیح نہیں پڑھتے. جب قرآن ہم نے وہ بچپن میں جیسے پڑھا, جس کے پاس پڑھا, سب سے پہلی بات تو قرآن پاک زیر زبروں سے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, جس صورت کو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ کسی کو سنا لیا کریں کہ یہ میں صورت جو پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی تو نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہوں گے, یقیناً پڑھتے ہوں گے. قرآن پاک کو آپ کثرت سے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ قریش ہے, لإیلاف قریش ایلافہم, اس سورۃ قریش کو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے 111 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ قرآن پاک کی صورت ہے, آخری صورتوں میں صورت ہے. تو غروب آفتاب سے پہلے آپ نے 111 مرتبہ, یعنی عصر کے بعد شروع کریں. غروب اتنا ٹائم مطلب لے لیں آپ کے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 111 مرتبہ مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی, پھر آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم پھر بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو کم تعداد میں پڑھیں گے تو زیادہ دن لگ جاتے ہیں. آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں. 41 مرتبہ بھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, بعض دفعہ جاب میں نہیں ہوتا, آپ 21 دفعہ پڑھ لیں. ورنہ 11 مرتبہ تو ہر حال میں آپ نے سورۃ قریش کو پڑھنا ہے غروب آفتاب سے پہلے, اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ یہ آپ کچھ عرصہ پڑھیں گے تو آپ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, لیکن پڑھنے کے بعد آپ دعا ضرور کیا کریں اللہ کے حضور میں. دعا مانگیں, جتنا مانگ سکتے مانگیں, کیونکہ ہر ایک عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. تو دعا اللہ سے مانگنی ہے ہم نے,
وہ دعا مانگیں اور قرآن پاک پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے آٹومیٹکلی انسان کے حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں، جو ذہن میں چیز پیدا ہوتی جاتی ہے وہ اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اس صورت کا ورد کریں جیسے میں نے بتایا، انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ مزید دیکھیں گے جی آگے نیکسٹ ہیں کال۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی بتائیے بتائیے۔ ہاں جی، لاہور سے شاہ سے نا۔ اچھا جی، بتائیے کیا سوال ہے؟ جی وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے تو وہ اس کے رشتے کے لیے ہم کہیں بھی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ لوگ جیسے کوئی جواب نہیں دیتے، بس آنے کا کہتے ہیں پھر آتے نہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں کر دیتے۔ اچھا جی، کیا نام کیا ہے بیٹی کا؟ حادثہ کشف۔ اچھا جی، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کریں گے جی، ضرور۔ آپ پروگرام دیکھیے گا۔ آپ کی بیٹی کے لیے جو آپ نے رشتے کا سوال کیا ہے، کشف کے لیے، اللہ کریم اچھے اسباب پیدا کرے، ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ مالک آسانیاں پیدا کرے۔ جی پیر صاحب۔ میری بہن، آپ نماز کی پابندی کریں اور نماز عصر کے بعد سورۃ کوثر جو ہے اس کو آپ نے 40 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ۔ سورۃ کوثر کا ورد کریں 40 مرتبہ نماز عصر کے بعد، ڈیلی پڑھیں آپ اس کو، 41 دن پڑھیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا روزانہ کرتے رہا کریں، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں، اور استغفار کریں اللہ کے حضور میں جتنی کر سکتے ہیں، کثرت سے سارا دن کریں، رات کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ جی، اللہ کریم مہربانی کریں گے۔ ضرور آپ جو ہے وہ یہ وظائف کیجئے 41 دن کے لیے جو بتایا ہے، اور حاجات کے طور پہ نوافل بھی ادا کیجئے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے نیت یہی دل میں ہوگی اپنی بیٹی کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے مالک، تو انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسے معاملات جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ حقیقی معنوں میں کرنے والی ذات تو وہی ہے جو دنیا کا نظام، کائنات کا نظام چلا رہی ہے، پروردگار عالم کے ہی حکم پر تمام معاملات ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، مطلب وظائف کی صورت میں یا پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، گریہ آزاری سے، کچھ التجائیں، کچھ گزارشات، کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کسی وقت انسان کا کہ وہ رب کو بہت پسند آ جاتا ہے، مانگنے کا کوئی ایسا سلیقہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی انداز ایسا ہوتا ہے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں تو ویسے ہی انسان کو ہر وقت مانگنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اللہ مہربانی کریں گے۔ نیکسٹ ہے کالر، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی سر میں شہباز بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی بولیے گا۔ جی سر میں نے نا استخارہ کروانا ہے۔ بتائیے۔ جی محمد شہباز میرا نام ہے، والدہ کا نام محمد اشفاق ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو استخارہ کروانا ہے سر۔ بھائی کس بارے میں، کیا سوال؟ جی شادی کے بارے میں سر۔ اچھا شادی، آپ مطلب آپ کا اپنا مسئلہ ہے شادی کا؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا رشتہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ استخارہ کروانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے جہاں پہ رشتہ کر رہے ہیں ان کا نام بتا دیں۔ ان کا نام ہے بختاور۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی والدہ کا نام ہے عظما۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے گا، ایک بریک لیں گے یہاں پہ بھی ہم، وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو پھر آپ کا جواب شامل کیا جائے گا انشاءاللہ پروگرام میں۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے
سوال کیا تھا جو رشتہ وہ جہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے، مطلب اس کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہتری ہے یا پھر نہیں، یا کیا ان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں، رہنمائی کریں گے انشاءاللہ پیر صاحب، آپ جواب سنیے گا اپنا۔ جی میرا بیٹا، آپ نے میرا خیال ہے کہ رشتہ دیکھ رہے ہیں یا کر لیے، جو بھی ہے آپ کو ایک استخارے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ خود استخارہ کر لیں یا اپنی والدہ کو کہیں کہ آج ہی کریں، بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہو کے صاف ستھرا لباس پہن کے اور 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، پہلے 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے، اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے سو جائیں، جو بھی استخارہ کر رہا ہو۔ یہ 3 دن کریں، انشاءاللہ آپ کو اگر آپ کے حق میں رشتہ اچھا ہے تو آپ کو اچھا استخارہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دے گا، اگر یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ 3 دن آپ خود اپنی والدہ کو یا والد کو یا خود آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کرے جی۔ استخارے کا طریقہ کار آپ کو بتایا گیا، اور اسپیشلی جو جس طرح آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں جو آپ مطلب کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر اور حل نہیں ہو سکتا کہ خود سے استخارہ کیا جائے، اور پھر اس کے جو ہے وہ جو بھی پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے انشاءاللہ اس کا اشارہ آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے کالر، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم آپ پلیز بند کر دیں اور پھر سوال کیجیے گا۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں اور پھر سوال کریں۔ ٹھیک ہے، میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں، سائمہ جی ٹھیک ہے۔ تو میں نا اپنے دیور کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ نا باہر گئے ہوئے ہیں اچھا جی، دبئی نا، تو ان کا نا وہاں کام نہیں لگ رہا، اچھا جی، پریشانی ہو گئی ہے، 6 مہینے ہو گئے۔ کیا نام ہے ان کا؟ نبیل نام ہے ان کا۔ والدہ کا نام؟ نغمہ۔ نغمہ، ٹھیک، بس یہی سوال ہے ایک؟ جی چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے آپ، نبیل صاحب کے لیے جو سوال آپ نے کیا ہے، دبئی میں ہیں اور کام وغیرہ کوئی اچھا نظر میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے سوال کیا پیر صاحب انہوں نے، آپ رہنمائی کیجیے گا کچھ ان کے طرف۔ میرا بیٹا، آپ انہیں کہیں اگر وہ پڑھے نا تو زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ محمد ہے 26ویں پارے میں، دوسری سورت ہے، انہیں کہیں کہ یہ روزانہ 1 مرتبہ نماز ظہر کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں، روزانہ 1 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کا دل بھی لگ جائے گا، کاروبار اگر کوئی کمی پیشی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے، روزانہ پڑھیں سورۃ محمد کو، بہت بہتر ہو جائے گا۔ یعنی جو سوال ہے کہ دل نہیں لگتا، وہ دل ان کا لگ جائے گا۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ لاسٹ ہیں جی کالر آج کے، اس کے بعد پھر دعا کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں پروین بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ بھائی میں نے نا بچے کی شادی کی ہے، وہ میری نو جڑی ہے نا وہ رس کے گئی، وہ آندی نہیں جلدی۔ اچھا جی، 2 بچے لے کے بیٹھی ہے، 8 مہینے ہو گئے۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ محمد شباز۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی بہو کا نام کیا ہے؟ ماما کا نام پروین اختر۔ نہیں، بہو کا نام؟ شگفتہ۔ اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب بیک پن پہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، مطلب اس کے سارے سوال کیا ہے، اس حوالے سے بہت ظاہر ہے کوئی لمبی چوڑی بات، تو سوال ان کا پھر سب یہ ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور جو بہو ہیں وہ اپنے میکے ہیں، 6-8 ماہ سے رہ رہی ہیں، 2 بچے ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ واپس نہیں آنا چاہ رہی ہیں، تو کچھ رہنمائی ان کی آپ کر دیجیے گا۔ باقی اگر تفصیل سے بات کرنا چاہیں تو پھر یہ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا، اس کے لیے نا ایک قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب رحیم،
سلام قولا من رب رحیم. اس آیت کو یا تو دن میں ویسے کثرت سے پڑھیں، سادی پڑھ لیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد اس کو کم از کم 11 دن 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کے درمیان میں کوئی نرمی پیدا کرے گا. اگر کوئی گلے شکوے وہ دور ہو جائیں گے. یہ 11 دن عمل کریں آپ، اور اس سے بہتر ہو جائے گا. جو بھی صورتحال ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی. اللہ کریم خیر کریں انشاءاللہ. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب پہ پہنچ چکا ہے. لاسٹ میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح جس طرح ہوتی ہے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات پروگرام میں دوبارہ ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہماری سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. آمین. جتنے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو اپنے بچوں اور بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم صدقہ کریم آقا کا سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. پاکستان کی خیر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.